अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अम्मा बाद। गुज़श्ता लेक्चर में हमने बाबुल मस्ही अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसा करने और जुराबों पर मसा करने का बयान हमने पढ़ा था, और उसके बारे में जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम से वारिद होने वाली अहादीस हैं वो हमने पढ़ी थी। और आज हमारे पास नया बाब है जिसका इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे। और इस बाब का उन्वान जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबू नवाकिदिल वुदू। बाबू नवाकिदिल वुदू, ये बाब नवाकिद वुदू के बारे में है। और पिछले अबवाब से इसकी मुनासबत और इसका ताल्लुक वाज़ेह है कि जब मुसन्निफ ने पानी के अहकाम, मसाइल, तहारत के अहकाम और मसाइल को ज़िक्र किया, उसके बाद वज़ू के मसाइल से मुताल्लिक अहादीस ज़िक्र की। उसके बाद मुनासिब था कि चूँकि सबसे आखिर में वज़ू में पाँव धोए जाते हैं, तो पाँव के यानी पाँव पर मसा करने के मसाइल हैं उसको ज़िक्र करें। अब पाँव पर मसा करने के मसाइल के बाद चंद वो मसाइल ज़िक्र करेंगे जिनका ताल्लुक वज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ों से है, यानी वो चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाता है या नहीं टूटता लेकिन समझा जाता है कि टूट जाता है। तो इसका उन्वान बाबू नवाकिदिल वुदू। और नवाकिद जो है ये जमा है और इसकी मुफरद आती है नाकिद, इसकी जमा नाकिद आती है। और ये बाब नक़दा यनकुदु, नसरा यनसुरु, जैसे नसरा यनसुरु बाब है उसी से ये नक़दा यनकुदु नक़दन, नक़दा यनकुदु नक़दन से इसम फाइल है नाकिद, जिसका माना है किसी चीज का तोड़ना, खोलना। और ये जो चीजों का तोड़ना या खोलना है ये हिस्सी भी होता है और गैर हिस्सी भी होता है, यानी महसूस किया जाने वाला भी है और ना किया जाने वाला भी है। उन उमूर में भी होता है जिनको हम महसूस करते हैं और उन उमूर में भी होता है जिनको हम महसूस नहीं करते। तो गोया के नकद हिस्सी भी है और नकद मानवी भी है। नकद इसी की मिसाल कुरान करीम में इस्तेमाल हुई है और कुरान करीम में ये मिसाल जिक्र की गई है। जैसे सूरह नहल अल्लाह ताला फरमाता है, वला तकूनु कल्लती नकदत गज़लहा मिन बादि कुव्वतिन अनकासा, उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूती के साथ काटने के बाद टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी वला तकूनु, और ना हो जाओ, कल्लती, उस औरत की मानिंद, नकदत, जिसने तोड़ दिया, गज़लहा, अपना सूत। सूत से मुराद यानी रुई से चरखे के ऊपर जो सूत काता जाता है, यानी उसका धागा जो बनाया जाता है उसको कहते हैं सूत। और वो जो आपने सुना हुआ है ना सूती, सूती कपड़ा, वो सूती कपड़ा भी इसी से ही है कि वो सूती कपड़ा जो है वो रुई से उसके धागे बनाकर चरखे पर और फिर उसका जो है वो कपड़ा बनाया जाता था। ठीक है, तो वो उसको सूती कपड़ा कहते हैं जो सूत से बनाया जाता है, रुई से। तो फरमाया कि ना हो जाओ उस औरत की तरह जिसने तोड़ दिया अपना सूत, मिन बादी कुव्वतिन, कुव्वत यानी मजबूत कर लेने के बाद, मजबूती से काटने के बाद, अनकाथन, टुकड़े टुकड़े, उसने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया उसकी तरह। तो यहाँ सूत का तोड़ना, मजबूती के बाद उसके धागे को सारी रात चरखे पे काटा और सुबह उठ के जो है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो वो सारी रात काटने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो बहरहाल यहाँ सूत को तोड़ना काटने के बाद ये हिस्सी है, यानी ऐसी चीज में है जिसको हम मुशाहिदा करते हैं और जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन बाद दफा चीजें टूटती हैं लेकिन हम देखते नहीं। बाद दफा चीजें टूटती हैं लेकिन वो टूटती नजर नहीं आती। वो एक मानवी चीज होती है, गैर इसी चीज होती है। जैसा कि मियाँ बीवी के दरमियान अक्दे निकाह का टूट जाना, मियाँ बीवी के दरमियान अक्दे निकाह का टूट जाना, तलाक इसको तोड़ने वाली है। और तलाक को तलाक भी इसी वजह से कहते हैं कि वो मर्द अपने अकद से, अपने अहद से, अपने जिम्मे से
اپنی سرپرستی اور اپنی ذمہ داری سے اس عورت کو آزاد کر دیتا ہے. تو تو یہ گویا کہ ایک نقد غیر اسی ہے، غیر اسی چیز میں نقد ہے. اسی طرح جو ہم وعدے کرتے ہیں، عہود اور مواثیق ہمارے جو ہوتے ہیں وعدے، ان کے اندر بھی نقد واقع ہوتا ہے. اور یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ. الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اسے پختہ کر لینے کے بعد. تو عہد و پیما کا توڑنا یہ غیر اسی ہے، یہ مانوی چیز ہے. تو یہاں نقض مانوی ہے، غیر اسی ہے. یہ تو نقض کی ہم لغوی باتیں پڑھ رہے تھے. نقض جب اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نواقض وضو، نواقض غسل، نواقض تیمم وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو جب اصطلاح میں یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ امور ہیں جو وضو کو توڑنے یا فاسد اور باطل کر دینے والے ہیں. وہ امور یا وہ چیزیں جو وضو کو باطل کر دیں، فاسد کر دیں، توڑ دیں، اور اس قابل نہ چھوڑیں کہ آدمی اس سے نماز پڑھ سکے یا وہ عبادت کر سکے جو عبادت میں وضو شرط ہے، یا جس عبادت میں وضو شرط ہے. اچھا، اب جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں یا وضو کے جو نواقض ہیں، وہ دو طرح کے ہیں. یہ دو طرح کے ہیں. بعد ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں، بعد ایسے ہیں جو مختلف فیہا ہیں. متفق علیہ سے مراد وہ نواقض ہیں کہ جن پر یعنی آپ سمجھے فقہا کا اتفاق ہے، جن کے ناقض وضو ہونے پر فقہا کا اتفاق ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. اور دوسری قسم وہ ہے وضو توڑ دینے والی چیزوں کی کہ جن میں اختلاف ہے. راجح کیا ہے وہ تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، لیکن اختلاف اس میں موجود ہے. فقہا اجتہادات کر کے وہ کتاب و سنت سے اس کا حکم تلاش کرتے ہیں. بعض وجوب، بعض جو ہے وہ ناقص بنا دیتے ہیں، بعض اس کو بعض صورتوں میں ناقص سمجھتے ہیں اور بعض صورتوں میں ناقض نہیں سمجھتے. لہذا ایسے نواقض جو مختلف فیہا ہیں، وہ آپ سمجھیں کہ اس میں گنجائش ہے اختلاف کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ دونوں طرح کی نصوص جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں. لہذا جنہیں علماء نے اپنے اجتہادات سے بیان کیا ہے، ان کے نواقض ہونے میں اختلاف ہے، انہیں کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا. جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں وہ لے لیے جائیں گے، اور جو مطابق نہ ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے گا. بعض ضعیف حدیث پر بنیاد رکھ کے ان کو ناقص کہہ دیتے ہیں، یعنی ایسی احادیث سے اخذ کر کے ناقص کہہ دیا جاتا ہے جو احادیث جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس سے استدلال صحیح نہیں ہوتا. کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ دلیل کا صحیح ہونا کافی نہیں، دلیل کا صحیح ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کا صریح اور واضح ہونا بھی ضروری ہے. کہ بعض دفعہ دلیل ہم بناتے ہیں، دلیل صحیح ہوتی ہے، یعنی ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے استدلال صحیح نہیں ہوتا، اس سے استدلال صحیح نہیں ہوتا. وگرنہ کئی ایسے اہل باطل ہیں جو قرآن سے بھی استدلال کرتے ہیں. اب قرآن تو غلط نہیں، نہ قرآنی آیات غلط ہے جن سے وہ استدلال کر رہے ہیں. تو قرآن غلط نہیں، نہ قرآنی آیات غلط ہے، ان کا طریقہ استدلال غلط ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں کی دلیل صحیح ہے، یہ صحیح نہیں. دلیل تو صحیح ہوتی ہے لیکن اس سے استدلال صحیح نہیں ہوتا. اس سے جو وہ اس بات کر رہے ہوتے ہیں مسئلے کا، وہ یا واضح نہیں ہوتا یا صحیح نہیں ہوتا، باطل ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اس کی دلیل اس کی باطل ہے، تو بعض دفعہ دلیل صحیح ہوتی ہے، ثابت ہوتی، لیکن استدلال باطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو متفق علیہ ہے، جن پر اتفاق ہے، اس میں سب سے پہلے سبیلین سے، دونوں شرمگاہوں سے کسی معتاد چیز کا نکلنا، کسی معتاد چیز کا نکلنا. میں نے پہلے گزارش کی تھی جو کہ ہم فقہی مسائل پڑھ رہے ہیں، اور فقہی مسائل میں بعد ایسے مسائل آتے ہیں کہ جس میں عموماً شرم حیا محسوس کی جاتی ہے، لیکن سازر شریعت میں حق بات کی وضاحت میں، حق بات کے بیان میں جو ہے وہ حیا نہیں ہے. اور حیا اگر کریں گے تو ہم سیکھ نہیں پائیں گے اور ہم جو ہے وہ غلط ہی کرتے رہیں گے. تو اس وجہ سے اس طرح کے مسائل میں نے یہاں واضح صریح انداز میں لکھے ہوئے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ آپ اس کی کیفیت اور مقصد کو سمجھیں گے. تو سبیلین سے
یعنی دونوں شرمگاہوں سے کسی معتاد چیز کا نکلنا. معتاد کا کیا مطلب ہے؟ معتاد کا معنی یعنی وہ چیزیں جو عادتاً نکلتی ہیں، وہ چیزیں جو عادتاً عام روٹین میں نکلتی ہیں. اگر کوئی روٹین سے ہٹ کر چیز نکلے گی تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام روٹین میں جو چیزیں نکلتی ہیں وہ جب نکلیں گی تو وضو ناقص ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. غیر عادی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ غیر عادی چیزیں مثلا پتھری کا نکلنا، یہ ایک مسئلہ ہے. ہم کو ایسے مسئلے فضول تو نہیں پڑ رہے. پتھری کا نکلنا، پتھری پڑ جاتی مثانے میں، بعد دفعہ گردے میں پتھری ہوتی، بعد دفعہ مثانے میں ہوتی ہے. تو وہ بعد دفعہ پیشاب کے ساتھ نکل جاتی، لیکن بعد دفعہ پیشاب کے ساتھ نہیں نکلتی، ویسے ہی وہ نکل جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مثلا نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز پڑھتے ہوئے اس کی پتھری نکل گئی. اب کیا وہ نماز جاری رکھے گا یا نماز کو توڑ دے گا؟ نماز جاری رکھے گا، کیونکہ یہ غیر معتاد ہے. عادتاً ایسی چیزیں نہیں نکلتی، لیکن اگر کوئی چیز نکل آئی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پتھری ہے، ایک پتھر ہے. اب اس کا تعلق جو ہے وہ پیشاب اور ان چیزوں کے ساتھ تو نہیں ہے. ہاں، اگر اس کے ساتھ کوئی معتاد چیز نکلتی ہے، پیشاب وغیرہ، تو اس صورت کے اندر پھر اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر وہ خالی پتھری ہے، کوئی غیر معتاد چیز سے مراد کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. جیسے احناف نے فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کیڑا وغیرہ یا ایسا کی کوئی چیز، انہوں نے تو وہ لکھا ہوا ہے، وہ تو بہت آگے تک جاتے ہیں. تو بہرحال ہم صرف مقصد کو، مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو عادتاً چیزیں نکلتی ہیں شرمگاہ سے، وہ اگر نکل جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ پیشاب ہے، پخانہ، ہوا، مزی، ودی، خون وغیرہ، یعنی یہ چیزیں. یا پھر وہ پاک ہوگی جیسا کہ منی ہے، جیسا کہ منی ہے. اور اس مسئلے پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور مزید انشاءاللہ اگر اس کا ذکر یہاں کرنا ضروری ہوا تو انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے جو ہم نے یہ یعنی پہلا قاعدہ ضابطہ ہم نے بنایا ہے، یا جو محدثین نے اس پر اتفاق کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مائدہ آیہ نمبر 6. اللہ فرماتا ہے او جاء احد منکم من الغائط، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کو. ٹھیک ہے، اور یہ آیت وضو ہے. حضرت صفوان بن اسال کی حدیث ہم نے گزشتہ کل پڑھی تھی، اور آپ کو یاد ہوگی انشاءاللہ. وعن صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن الا من جنابت ولکن من غائط وبول ونوم. کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیتے تھے، یعنی اجازت دیتے تھے، اذا كنا سفرا، جب ہم مسافر ہوں، اللہ ننزع خفافنا، کہ نہ ہم اتاریں اپنے موزے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ولیالیہن، اور ان کی راتیں، الا من جنابت، مگر جنابت سے، ولیکن من غائط وبول ونوم، لیکن قضائے حاجت، بول و برات سے نہیں. مطلب یہ کہ یہ نواقض وضو ہیں، لیکن ان سے موزے نہیں اتارے جائیں گے، یہ مطلب اس سے ہے. یعنی نواقض وضو ہیں اس وجہ سے ذکر کیا یہاں، لیکن یہ اس سے موزے نہیں اتارے جائیں گے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ سے پیشاب کا خارج ہونا اور نیند نواقض وضو میں سے ہیں. لیکن کون سی نیند ناقض وضو ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بھی واضح صریح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب پائے تم میں سے کوئی ایک اپنے پیٹ میں کوئی یعنی کوئی چیز یعنی محسوس کرے، فاشکل علیہ، تو اس پر مشکل ہو جائے یہ فرق کرنا یا یہ پہچان کرنا، اخرج منہ شیء ام لا، کیا اس کی شرمگاہ سے کچھ چیز نکلی ہے یا نہیں، یعنی ہوا وغیرہ، فلا یخرجن من المسجد، تو ہرگز نہ نکلے مسجد سے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سن لے یا پھر وہ کوئی بو وغیرہ جو ہے، بدبو یعنی پالے، محسوس کر لے. یہ اس وقت جب شک ہو. یہ دو ضابطے جو ذکر کیے گئے حدیث میں، یہ اس صورت میں کہ جب شک ہو، پیٹ وغیرہ جب خراب ہو تو اس صورت میں. لیکن اگر سری واضح بندے کو پتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر وہ انتظار نہیں کرے گا آواز کا یا اس چیز کا، بدبو وغیرہ کا، وہ نماز توڑ دے گا فوراً. یہ ہے جب شک ہو تو پھر یہ دو چیزیں دیکھی جائیں گی. اگر یقین ہے تو پھر یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی باطل ہو جائے گی. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہوا کا خارج ہونا بھی ناقض وضو ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے ذکر کیا. دوسری جو چیز ہے جو نواقض وضو میں سے ہے، عارضہ جنون کا لاحق ہونا. عارضہ جنون جو بیماری ہے، جنون، پاگل پن، تو اب یہ صاف ظاہر ہے کہ یا تو کلی ہے یا جزوی ہے.
کلی طور پر عقل کا زائل ہو جانا بالاجماع ناقض وضو ہے، اگرچہ جزوی طور پر اگر کسی کی عقل جو ہے وہ یعنی فاقد ہوتی ہے، یا آپ سمجھے کہ جنون اس کو جزوی طور پہ طاری ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ، اس میں اختلاف ہے، اگرچہ راجی اس میں بھی یہی ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجماع نقل کیا اس مسئلے پر کہ عارضہ جنون کا لاحق ہو جانا، پاگل پن کی بیماری اگر کسی کو لگ جاتی ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور یہ کثرت منشیات کے سبب جس آدمی کی عقل جاتی رہے اور وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے، وہ بھی مجنون کے حکم میں۔ غشی طاری ہو جانا تیسری چیز ہے، اگرچہ یہ گزشتہ دوسرے نمبر کے تابع ہی ہے، تو غشی طاری ہو جانا، بے ہوشی بھی بالاتفاق ناقض وضو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیند جب ناقض وضو ہے، نیند گہری آ جائے تو وہ ناقض وضو ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی آدمی کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، آدمی کے جوڑ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور اس کو شعور نہیں رہتا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں۔ اور عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو شعور نہیں کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں، کوئی ناقض وضو چیز اس سے صادر ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو اس وجہ سے جب نیند کے اندر یہ ہے تو بے ہوشی تو اس سے زیادہ ہے، بے ہوشی جو ہے وہ تو اس سے زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی مریض پر غشی طاری ہو جائے، کسی آدمی پر بے ہوشی طاری ہو جائے، دورہ پڑ جائے اس کو، جیسے مرگی وغیرہ کا ہوتا ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، طویل حدیث اللہ کے رسول کی بیماری کے بارے میں، مرض الموت میں جو آپ شدید بیمار ہوئے، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدت مرض کی وجہ سے، شدت بخار کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کو بے ہوشی طاری ہوئی، آپ غشی طاری ہو جاتی، پھر آپ جب ہوش میں آتے پھر آپ دوبارہ غسل کرتے، پھر جو ہے وہ آپ کو جب غشی طاری ہوتی پھر آپ غسل فرماتے، اور دو تین دفعہ ایسا ہوا، پھر آپ جو ہے وہ صحابہ کے کندھے پر، دو صحابہ کے کندھے پر آپ نے سہارا لے کر جو ہے ابو بکر کے پڑوس میں بیٹھ کر آپ نے نماز جو ہے وہ پڑھائی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس واقعے کی تفصیلات موجود ہیں۔ اچھا، دوسری قسم ہے نواقض وضو کی، ایسے نواقض جو مختلف فیہا ہے، ایسے نواقض جو مختلف فیہا یعنی جن کے ناقض ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اور یہ جو مختلف فیہا ہیں، یہ آپ سمجھے کہ تقریباً 8 یا 7 کے قریب ہیں، یا اس سے زیادہ ہیں، جو آگے انشاءاللہ احادیث میں ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، احادیث میں ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کو بما اختلاف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں نیند ہے، تو نیند کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے، یا گہری نیند ناقض وضو ہے، یا کھڑے ہو کر کسی خاص پوزیشن میں اگر آدمی سوتا ہے تو ناقض وضو ہے، اور بعض پوزیشنز ایسی ہیں جن میں ناقض وضو نہیں ہے۔ اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے کہ نہیں، اگرچہ حدیث واضح آ چکی ہے لیکن پھر بھی اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ قے کا آنا، نکسیر کا پھوٹنا مسئلہ اختلافی ہے، اگرچہ راجح اس میں اس کا ناقض وضو نہ ہونا ہے۔ شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا، ہاتھ لگ جانا، یہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق ہے، اور ہم روزمرہ زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے دوران بعض دفعہ پہلے وضو ہم کرتے ہیں، اگر جنابت کا غسل ہے تو وضو پہلے کرتے ہیں، تو کیا اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے صابن وغیرہ یوز کرتے ہوئے یا کسی بھی صورت میں، تو اس صورت میں پھر کیا اس سے نماز پڑھی جا سکتی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ایک ضروری مسائل میں سے ہے۔ عورت کو چھونا یہ ایک مسئلہ ہے، بعض کو کہا کہتے ہیں کہ یہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، چھونے سے کیا مراد ہے، اس پہ بات کریں گے ہم۔ کہکا لگا کر ہنسنا، یا یہ ناقض وضو ہے کہ نہیں ہے، یہ مسائل ایسے ہیں جو اختلافی ہیں، اور انشاءاللہ احادیث جب ہم پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ ہم ان مسائل پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے پاس اس باب کی پہلی حدیث اور اس کے بعد والی حدیث، اس کا تعلق جو ہے وہ نیند کے ساتھ ہے، کہ کیا نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے کہ نہیں، کیا ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے، یا کوئی بھی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس جو حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے، یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کی، قالا کہتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ، تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب یعنی صحابہ، علی عہدہ آپ کے عہد اور زمانے میں، ینتظرون العشاء وہ انتظار کرتے تھے عشاء کی نماز کا، حتیٰ کہ خفا کا، یفخکو کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، حتیٰ تخفقا
حتیٰ کہ جھک جاتے، رؤوسہم ان کے سر جو ہے وہ جھک جاتے۔ مضارع جو ہے جب عامل سے خالی ہو تو مضارع مرفوع ہوتا ہے، مضارع جب عامل سے خالی ہو فعل مضارع تو وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن جب اس پر عامل آ جائے تو عامل کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر اس پر عامل جو ہے وہ نصب دینے والا ہوگا تو وہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے جو ناصبہ ہے، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے جس نے اس کو نصب دی ہے، تو ہم نے پڑھا حتیٰ تخفقا، اور اگر حتیٰ نہ ہوتا تو پھر ہونا تھا تخفقو، تخفقو ہونا چاہیے تھا۔ حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے، ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اخرج ابو داود و صحاح دارقطنی، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور دارقطنی نے روایت کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح بھی کہا ہے، اور اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، اور اس کی اصل جو ہے اس حدیث کی صحیح مسلم میں ہے۔ اور صحیح مسلم میں کیا الفاظ ہیں؟ صحیح مسلم میں الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، نبی علیہ السلام کے صحابہ سو جاتے تھے، پھر وہ نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا سمیتہ من انس، کیا آپ نے انس سے سنا ہے؟ یعنی شعبہ قتادہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے انس سے سنا ہے؟ تو کہتے ہیں ای واللہ، اللہ کی قسم میں نے انس سے سنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو ہمارے سامنے اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ تین طرح کی احادیث ہیں، تین طرح کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ نیند ناقض وضو ہے مطلقاً، جو ہم نے پیچھے حضرت صفوان بن عسال کی حدیث پڑھی جس میں ہے کہ الا من غائط او نوم، اس میں نیند کا بھی ذکر ہے، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مطلق نیند ناقض وضو ہے۔ اور ایک حدیث جس میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے، سو جاتے اور پھر اسی طرح اٹھ کے نماز پڑھ لیتے۔ اس میں بیٹھنے کا ذکر نہیں، مطلق سونے کا ذکر ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں کہ تھے اللہ کے نبی کے صحابہ ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤ، یا میں نے یہ نقل کی حدیث، کان اصحاب رسول اللہ ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤ، اللہ کے رسول کے صحابہ سو جاتے تھے۔ اب کیسے سوتے تھے؟ اس میں پوزیشن کا ذکر نہیں، کون سی پوزیشن میں سوتے تھے، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کر، کیسے، ٹیک لگا کے، بغیر ٹیک کے، غیر واضح ہے۔ تو اب اس پر آپ غور کریں تو اس پر غور کرنے سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تین طرح کے موقف بن سکتے ہیں، یا تو مطلقاً نیند ناقض وضو نہیں ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں بعض فقہا نے کہا، یا مطلقاً نیند ناقض وضو ہے، حضرت صفوان بن عسال کی حدیث جیسے ہم نے پڑھی مسح کے بارے میں، یا پھر جو ہے وہ بیٹھ کر سونا ناقض وضو نہیں ہے اور اس کے علاوہ ناقض وضو ہے۔ بہرحال اس طرح کر کے چار موقف جو ہے وہ پانچ موقف بن جاتے ہیں معروف ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جب صحابی کہے کہ ہم ایسا کرتے تھے علی عہدہ، اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کام ہوا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا، تو یہ گویا کہ حدیث تقریری ہے، تقریری حدیث ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ معمولی نیند ناقض وضو نہیں، بخلاف اس نیند کے جس میں سونے والے کو جسم سے نکلنے والی چیز کا شعور نہ رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ معمولی نیند کا کہاں سے لیا گیا ہے؟ حدیث میں تو مطلق سونے کا ہے، معمولی نیند کہاں سے ہم نے اخذ کیا؟ ہاں جی، نکانا حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ معمولی نیند ناقض وضو نہیں، جبکہ حدیث میں تو معمولی غیر معمولی کا ذکر ہی نہیں۔ ہاں جی، یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ سر اس میں معمولی نیند یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جیسے یعنی کہ کچھ لوگ جیسے خطبہ ہو رہا ہوتا ہے جمعے کا، اس میں بیٹھے بیٹھے اونگ لیتے ہیں۔ نہیں تو وہ بات تو خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ تو گہری نیند سوتے ہیں نا جو خراٹے لیتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے یعنی کہ اونگ آ جاتے ہیں ان کو، اس کو ہم معمولی نیند کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، چلے خیر، ٹھیک ہے، آپ نے اچھی کوشش کی ہے۔ اور کوئی؟ ماشاءاللہ فقہا تو کافی سارے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن بول کوئی نہیں رہا، یا اس ٹائم سگنل ڈاؤن ہونے لگ جاتے ہیں۔
पर बैठ कर सोने का जो बताया गया है कि वो बैठ कर उनके सर झुक जाते थे। तो फिर बैठकर बंदा अच्छी खासी नींद पूरी कर लेता है। तो वो नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही होती है ना, तो लेट कर सोना और बैठ कर सोना में थोड़ा फर्क होता है ना। वो फर्क यहाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो कैसे फर्क किया गया यहाँ। सर अस्सलाम अगर वालेकुम। टेक ना लगाई हो तो वो फिर मामूली नींद होगी। अच्छा, अगर टेक ना लगाई हो तो मामूली नींद होगी। थोड़ा थोड़ा करीब करीब हो रहे हैं आप लोग, बारी बारी। और कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर वही मैं भी यही कहना चाह रही थी, जैसे कि आप पर जो है हदीस में जिक्र किया है कि सहाबा इकराम के जो सर थे वो नीचे को झुक जाते थे, कि इसका मतलब है कि टेक नहीं लगी हुई थी और वो बैठे बैठे ईशा की नमाज के इंतजार में वो बैठे होते थे, कि अच्छा, मतलब जिस्म ढीला नहीं होता था। ठीक है, चलें, ठीक है। आप जो है ना वो यानी बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप हदीस से इस्तेदलाल सही नहीं कर रहे हैं कि हदीस से इस्तेदलाल इस मसले पे कहाँ से किया गया है। मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ हदीस की तरफ। इस हदीस में क्या है? यंतज़िरून, ये लफ्ज़ सुना है आपने? यंतज़िरून, यंतज़िरून, क्या माना है इसका? तो इंतजार कर रहे होते हैं। इंतजार। मुझे बताइए, जब आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो आप गहरा सोएंगे और फिर बैठकर, नो सर। बगैर टेक के, खुसूसन जब आपको खतरा हो कि सर ट्रेन आप निकल बेचैन जाएगी, बैठेंगे। जब आपको खतरा हो कि ट्रेन जी निकल जी। जाएगी, फ्लाइट निकल जाएगी, तो आप गहरा सोएंगे बैठकर या हल्का फुल्का? सर हल्का। हाँ। ऐसा इसको ऐसा भी कहा जा सकता है ना कि जैसे इंसान कहते हैं कि उसका दिमाग नहीं सो रहा था, वैसे आंखें बंद हो गई, वो नींद की वजह से निढाल हो गया, लेकिन दिमाग जाग रहा होता है इंसान का। हाँ कभी कभी तो इंसान वैसे ही लेटता है, देखें यहाँ, एक्टिव बिल्कुल वैसे उठता है। चलिए, तो अहसन तुम तो यहाँ जो है वो करीना है, कई कराइन है। एक करीना नहीं बल्कि कई कराइन है। नंबर एक, यंतज़िरून। नंबर दो, हत्ता तख्फिका रुऊसुहुम, यानी बैठकर सो रहे थे। नंबर तीन, किसी आम शख्सियत का इंतजार नहीं कर रहे थे। किसी आम शख्सियत के इंतजार में नहीं थे, बल्कि किसके इंतजार में थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रसूलुल्लाह के इंतजार में थे। नबी किसी सल्लल्लाहु किसी अलैहि वसल्लम की। किसी आम इमाम के इंतजार में नहीं थे। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के इंतजार में सहाबा कराम बैठे होते थे। और सहाबा कराम रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के इंतजार में क्या गहरी नींद सो सकते हैं? ऐसा, और फिर वो सहाबा थे, वो खाली नारेबाज नहीं थे, खाली जंडियां लगाने वाले नहीं थे, वो सहाबा कराम थे। तो सहाबा कराम जो है बेफिक्र होके नहीं सोते थे। तो बहरहाल ये सारे कराइन हैं जिन कराइन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सहाबाई कराम की नींद जो है वो गहरी नहीं होती थी। ठीक है। और यही राजे है, और यही राजे है कि गहरी नींद नाक़िज़े वुजू है और हल्की नींद नाक़िज़े वुजू नहीं। चाहे लेट कर हो, चाहे बैठ कर हो, चाहे जो है वो खड़े होकर हो, चाहे सजदे में हो, किसी हालत में भी हो, अगर वो हल्की है तो नाक़िज़े वुजू नहीं, और अगर वो हल्की नहीं है, गहरी है, तो जिस पोजीशन में भी हो वो नाक़िज़े वुजू है, चाहे बैठ कर क्यों ना हो। अच्छा जी, और यहाँ मैंने इख्तिलाफ नकल किया है, मैंने आपको अकवाल भी बता दिए थे कि बाज फुकहा ने कहा कि मुतलकन कोई नींद भी नाक़िज़े वुजू नहीं। उन्होंने हजरत अनस की जो सही मुस्लिम वाली हदीस है ना, जिसमें है कि साहबा सो जाते थे और फिर उठ के वुजू कर किए बगैर नमाज पढ़ लेते थे, उसमें सोने का जिक्र नहीं कि कैसे सोते थे। और बाज ने कहा कि नहीं, अगर कोई बैठ कर सोए तो फिर नींद नाक़िज़े वुजू नहीं है, और अगर कोई और किसी कैफियत में सो जाए पोजीशन में तो नाक़िज़े वुजू है, जैसे अहनाफ का कौल है। उन्होंने हजरत अनस की ये जो हदीस हमने पढ़ी है कि हत्ता कि उनके सर झुक जाते, इससे इस्तेदलाल किया है कि वो बैठ कर सोए थे। लेकिन वो कहते हैं कि बैठकर जितना भी गहरा सो जाए, नींद नाक़िज़े वुजू नहीं, जितनी भी आप नींद कर लें पूरी। तो इस एतबार से गलत है ये, इस एतबार से ये गलत है। बाज ने कहा कि नींद नाक़िज़े वुजू है ही नहीं, और उन्होंने इससे इस्तेदलाल, बाज कहते हैं कि नींद हर तरह की नाक़िज़े वुजू है, उन्होंने रहते सफ़वान बिन साल की हदीस से इस्तेदलाल किया। बाज ने कहा कि नींद अगर गहरी है तो फिर वो नाक़िज़े वुजू है, और नींद अगर हल्की है तो नाक़िज़े वुजू नहीं। और ये हनाबिला वगैरह का मौक़िफ़ है, और राजी यही है। और अजी, और ये दलाइल को जमा करके हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं, क्योंकि हदीस को जमा करना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत तरजीह के। तो अगर ये कौल हम कहते हैं ना कि नींद हल्की हो तो नाक़िज़े वुजू नहीं है,
जिस पोजीशन में भी हो। इस तरह तमाम हदीस पर अमल हो जाएगा। और अगर हम कहें कि नींद जो है वो हर तरह की नाक़िज़े वुज़ू है, तो फिर हज़रत अनस की हदीस का क्या जवाब देंगे, जो कि सही मुस्लिम में भी है और दीगर कुतुब हदीस में भी है। और अगर हम कहें अगर हम कहें कि सिर्फ बैठकर सोना ही नाक़िज़े वुज़ू नहीं, बाकी सारी पोजीशन नाक़िज़े वुज़ू हैं, तो फिर हज़रत अनस की जो सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें है कि सहाबा सो जाते थे, उसका क्या हम जवाब देंगे। हो सकता है बाज बैठ के सोते हूँ, बाज लेट जाते हूँ, ये भी हो सकता है, ये बईद तो नहीं है। तो बहरहाल इसमें मसले में जो है वो चूंकि दलाइल मुतादिद हैं और राजी यही है कि हल्की नींद जो है वो नाक़िज़े वुज़ू नहीं, जिस पोजीशन में भी हो, खड़े होकर हो, बैठ कर हो, टेक लगा के हो। उसकी वजह ये है कि अब ये कैसे फर्क करेंगे हम कि ये नींद हल्की है और ये हल्की नहीं है, ये गहरी है और ये हल्की है। तो ये उसको शऊर रहने से हम फर्क करेंगे, उसको शऊर है कि नहीं। अगर उसे गिरदो नवा का शऊर है तो फिर उसको उसकी नींद हल्की है, और अगर उसको गिरदो नवा की चीज़ों का शऊर नहीं है, क्या हो रहा है क्या चल रहा है, तो फिर उसकी नींद गहरी है, लिहाजा उसको वुजू करना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में एहतिमाल है कि उसकी हवा खारिज हो और उसको पता ना चले। इसी कौल को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने और मुआसिरीन में से इमाम इब्न बाज, इब्न उसैमीन और सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उन्होंने भी इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। और आइमा में से ये मौक़िफ़ इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल से एक रिवायत है। ठीक है, तो मसला जो है इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हल हो गया है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अगली हदीस है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा मुबर्रात मिनस समा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस है। क़ालत जाअत फातिमातु बिन्तु अबी हुबैश इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी इम्राअतुन उस्तहादु फला अत्हुरु अफ़ादउ सलाता क़ाल ला इन्नमा ज़ालिका इर्क़ुन वलैसा बिहैदिन फ़इज़ा अक़बलत हैदतुकी फ़दाई सलाता फ़इज़ा अदबरत फ़ग़सिली अन्की दमा तुम्मा सल्ली मुत्तफ़क़ुन अलैहि वलिल बुख़ारी तुम्मा तवद्दई लिकुल्लि सलाह व अशार मुस्लिमुन इला अन्नहु हज़फ़हा अमदन। ये जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, ये इस्तिहाज़ा के खून के बारे में, इस्तिहाज़ा के खून के बारे में कि क्या इस्तिहाज़ा का खून जो है वो नाक़िज़े वुज़ू है कि नहीं, इस्तिहाज़ा का खून नाक़िज़े वुज़ू है कि नहीं। तो इस बयान के लिए हदीस को यहाँ लाया गया है कि नाक़िज़े वुज़ू में से इस्तिहाज़ा का खून हो या हैज़ का खून हो या कोई भी शर्मगाह से निकलने वाला खून हो, वो नाक़िज़े वुज़ू है, वो नाक़िज़े वुज़ू है। वन आयशा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं जाअत फातिमातु बिन्तु अबी हुबैश, फातिमा बिनते अबी हुबैश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई इलन नबी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। फ़क़ालत, और उसने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्नी इम्राअतुन, बेशक मैं एक ऐसी औरत हूँ, उस्तहादु, जिसे इस्तिहाज़ा की बीमारी है। इस्तिहाज़ा ये एक मरज़ है जिसमें औरत के असले रहम से, औरत के असले रहम से जो है वो नॉर्मल खून निकलता है। नॉर्मल खून ये हैज़ के खून से मुख्तलिफ होता है, आम खून की तरह होता है जो जिस्म के किसी हिस्से से भी निकलने वाला होता है। और राजे कौल के मुताबिक ये खून नजस नहीं है, राजे कौल के मुताबिक ये खून नजस नहीं है। जो इस्तिहाज़ा का खून है, हैज़ का खून नजस है लेकिन इस्तिहाज़ा का खून नजस नहीं है। आगे इंशाल्लाह इस पे हम बात करते हैं। तो फरमाया कि इन्नी इम्राअतुन, बेशक मैं एक ऐसी औरत हूँ, उस्तहादु, जिसे इस्तिहाज़ा की बीमारी है, फला अतहुरु, और मैं कभी पाक ही नहीं होती। मतलब वो समझती थी कि ये जो है वो हैज़ की तरह है, लिहाजा ये तो कभी पाक ही नहीं होती क्योंकि मुसलसल पूरा महीना जारी रहता है, तो ये मुनक़ते नहीं होता। फला अतहुरु, तो मैं पाक ही नहीं होती। अफादा उस्सला, यानी वो रुकता नहीं है, ये मतलब है। अफादा उस्सला था, क्या नमाज को छोड़ दूं। काला, तो आपने फरमाया ला, नहीं। इन्नमा ज़ालिका इर्क़ुन, ये तो एक रग का फटना है। इन्नमा, ये ज़ालिकी इर्क़ुन, इर्क़ कहते हैं रग को, खून की रग जो होती है रहम के अंदर, रहम के असल में यानी उसकी इब्तिदा में, तो रग फट जाती है शैतान के चौंका मारने से या जैसे भी है, तो रग के फटने से खून जारी रहता है। और ये खून नॉर्मल है, जैसे किसी बॉडी के हिस्से पर जख्म आ जाए तो वो खून जारी रहता है, वैसे ये खून है। तो फरमाया कि ये एक रग के फटने से है, वलैसा बिहाइद, और ये हैज नहीं है कि आप नमाज छोड़ें। फैदा अकबलत हैदतुकी, जब आपका हैज आ जाए, यानी हैज के मखसूस अय्याम आ जाएं, फदा इस सलाता, तो नमाज को छोड़ दो। यानी जब आपको पता हो कि आपकी जो माहवारी है वो आ चुकी है, तो आप उसमें छोड़ दो नमाज को।
फदा इस सलाता, नमाज छोड़ दो, वैदा अदबरत, और जब आपके हैज आपका चला जाए, यानी हैज के अयाम चले जाएं, खून तो फिर भी जारी है, साफ ज़ाहिर है वो खून इस्ताज़ा का है, वो हैज का नहीं। फगसिली यानी कि दमा, तो अपने आप से खून को धो लो, यानी जो हैज का खून उसको धो लो, तुम मसल्ली, फिर नमाज पढ़ो, यानी गुस्ल करने के बाद। मुत्तफकुन अलैह, बुखारी मुस्लिम में इन्हीं अल्फाज के साथ सईदा आयशा से हदीस है। वलिल बुखारी, और बुखारी में ये अल्फाज भी हैं, सुम्मा तवद्दई लिकुल्ली सलाह, फिर वुजू करो हर नमाज के लिए। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इस्तिहाजा का खून नाक़ज़े वुजू है। वाशारा मुस्लिम, और इमाम मुस्लिम ने इशारा किया इस बात की तरफ कि अन्नहु हज़फ़ अमदन, उन्होंने कसदन इस हदीस को हज़फ कर दिया है उन्होंने कसदन इस हदीस को हज़फ कर दिया है, क्योंकि इस हदीस में इल्लत है, इस हदीस में इल्लत है, और वो ये है कि ये ताबी उर्वा बिन जुबैर की तरफ जो है वो, यानी आप समझे कि हदीस जो है उनकी तरफ ये मंसूब है, तो इस वजह से उन्होंने हदीस को ये रिवायत है। लेकिन सही बात यह है कि मरफूअन भी अल्लाह के रसूल से साबित है। अच्छा जी, ये जो कहा गया ना हदीस में इर्क, इर्क जो है ये आइन के कसरा के साथ मुफरद है, इसकी जमा है उरूक, और आराक दोनों तरह आता है, उरूक और आराक, और ये और इराक भी आता है, इराक भी आता है। अरबी में इसके कई मानी हैं। हर चीज की असल, इसको भी इर्क कहते हैं। कहते हैं फलां की जो इर्क है वो अरबी है, अरबी उल इर्क है, वो अजमी उल इर्क है, वो फ्रांसी उल इर्क है, यानी वो अरबी उल असल है, वो जो है वो फ्रांसी उल असल है, वो पाकिस्तानी उल असल है, वो फलां है, वो अजमी है। तो ये है शरियान, शरियानों को भी कहते हैं, नस्ल को भी कहते हैं, नबस को भी कहते हैं, रग को भी कहते हैं, और यहाँ मुराद रग है, यहाँ मुराद रग का फटना है। माना होगा ये तो एक रग फटने से है। फैदा अकबलत हैदतु की, यानी जब तुम्हारे हैज के मखसूस अयाम आ जाएं और तुम रंगत में फर्क महसूस करो, तो उस वक्त तुम नमाज को छोड़ दो, उस वक्त तुम नमाज को छोड़ दो। हदीस से मालूम होता है कि इस ताज़ा का खून नाक़ज़े वुजू है। हदीस में हैज के खून के नजस होने का बयान है, और इस चीज का बयान है कि हाइजा मखसूस अय्याम में नमाज नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने फरमाया कि जब तुम्हारे मखसूस अय्याम आ जाएं तो नमाज से रुक जाओ, और जब रुक जाएं खत्म हो जाएं तो फिर आप खून को धो लो, फिर आप खून को धो लो और गुस्ल करके नमाज पढ़ो। इसका मतलब उसको धोने का हुक्म है, और इससे मुराद हैज का खून है। हदीस में इस मसले का बयान है कि मुस्ताज़ा औरत नमाज पढ़ेगी और हर नमाज के लिए अलहदा वजू करेगी, जैसा कि हदीस में मौजूद है। इस मसले में जो मजीद फवायद और अहकाम हैं वो इंशाअल्लाह हैज़ के बाब में आप पढ़ेंगे, हैज़ के बाब में इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे, वहाँ इंशाअल्लाह मजीद इसकी तफसीलात आएंगी। इस्ताज़ा और हैज़ के मसाइल में ये मुस्तकिल मौजू वहाँ आ रहा है, लिहाजा हम अगर यहाँ ही सारे मसाइल उसके पढ़ लेते हैं तो फिर वहाँ क्या पढ़ेंगे। जिस वजह से वहाँ चूंकि अहादीस हैं सारी इसी से मुतालिक, तो बास मुनासिब वही है, इस वजह से हम मजीद इसको यहाँ इस पर बात नहीं करेंगे। अलबत्ता खुलासा मैं बता दूँ वो ये है कि जो मुस्तहाजा औरत है, जिसको इस्तिहाजा की बीमारी है, अब वो कैसे फर्क करेगी कि उसके अब मखसूस अय्याम हैं या नहीं। तो आप जानते हैं कि औरत की तीन हालतें हैं, आप जानते हैं कि औरत की तीन हालतें हैं। मैं अक्सर पॉइंट्स की सूरत में बताता हूं ताकि जहन में चीजें रह जाएं। औरत की तीन हालतें हैं, या तो उसको इस्तिहाजा का खून पहले आया है हैज के खून से, यानी उसको बालिग होने से पहले ही ये बीमारी लग गई, अभी बालिग नहीं हुई थी तो उसको ये बीमारी लग गई। अब साफ ज़ाहिर है कि जब उसको बीमारी पहले से लगी है, तो इस सूरत में जब उसको हैज का खून आएगा तो उसको पता ही नहीं उसके अय्याम क्या है, ठीक है। तो या तो उसको अपने अय्याम का पता है या नहीं पता। अगर उसको अपने अय्याम का पता है कि मुझे फलां फलां दिन या इतने दिन मुझे हैज का खून आता था, और उसके बाद ये बीमारी लग गई, तो अब जितने दिन उसको हैज का खून आता था, जब वो खून की रंगत मुख्तलिफ महसूस करे उन अय्याम में, तो नमाज से रुक जाए, रोजे से रुक जाए, और जब वो रंगत बदल जाए और वो दिन गुजर जाए तो फिर गुस्ल करके वो नमाज जारी रखेगी। खून अगर आता भी है और वो खून मुख्तलिफ है, आम नॉर्मल खून की तरह है, तो पैड वगैरह बांध कर जो है वो नमाज को जारी रखेगी और नमाज से रुकेगी। इंशाल्लाह तफसीली अहकाम मसाइल अपनी जगह पर आएंगे। अगर वो उसको अपनी मखसूस अय्याम का पता नहीं कि उसके मखसूस अय्याम क्या है, और उसको हैज का खून आने से पहले ही इस्ताज़ा की बीमारी लग गई और वो खून रग फट गई और खून जारी हो गया, अब इसकी मजीद दो सूरतें हैं, इसकी दो सूरतें हैं, या तो खून की रंगत में फर्क कर सकती है या नहीं कर सकती।
یعنی اس کو اپنی ماہواری کا تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن خون کی رنگت کا اس کو علم ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے احادیث کے اندر یا مختلف علماء سے یا دیگر خواتین سے سنا ہوا ہے، اس کو حیض کی رنگت کا پتہ ہے، خون کی رنگت کا، تو اب وہ اس رنگت سے فرق کرے گی۔ جب اس کو اس رنگت کا خون آئے گا مختلف، جو عام خون سے مختلف ہے، جو کہ سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے حیض کا خون، یا کبھی کبھی اس سے مختلف کلر بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے اس باب میں، تو اس صورت میں وہ رک جائے گی، اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو نماز جاری رکھے گی، اگرچہ اس کا نارمل خون جاری بھی رہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تو اس کو اپنی ماہواری کا پتہ ہے، اور نہ وہ رنگت میں فرق کر سکتی ہے، بیچاری ابھی ابھی یعنی اس کو نئے نئے مینسز شروع ہوئے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں، نہ اس کو رنگت کا پتہ ہے، نہ اس کو ماہواری کا علم ہے، اور اس کو پہلے ہی شروع ہو گئی، یہ بلیڈنگ شروع ہوگی، تو اب کیا کرے وہ؟ تو اس صورت میں اس کے پاس تیسرا آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی گھر کی جو خواتین ہیں ان کی عادت کے مطابق عمل کرے گی۔ اپنی گھر کی خواتین سے مراد اس کی بہنیں ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی خالہ وغیرہ ہیں، یہ جو خواتین ہیں ان کے گھر کی، ان کی عادت اور ماہواری کیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گی۔ یہ تیسری صورت ہے، اور انشاءاللہ یعنی امید ہے کہ اس طرح کی صورت تیسری ضرورت نہیں پڑتی، پہلی دو صورتوں میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کا مسئلہ ہو تو وہ اپنی جو گھر کی خواتین عورتیں ہیں ان کی عادت پر عمل کرے گی، ان کی عادت پر جو ہے عمل کرے گی۔ 6 دن آتا ہے ان کو تو 6 دن شمار کرے گی، 7 دن آتا ہے تو 7 دن شمار کرے گی، 8 دن، جو بھی جتنے دن ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 69 نمبر حدیث ہے، اور یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، روایت کرتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا، کنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا آدمی تھا جو کثرت مزی والا تھا، یعنی مجھے کثرت سے مزی آتی تھی۔ فامرت المقداد، تو میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا، یعنی انہیں ریکویسٹ کی، درخواست کی، ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ سوال کریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی اس کے حکم کے بارے میں کہ کیا یہ نجس ہے، نہیں ہے، اسے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے۔ فسالہ، حضرت مقداد بن اسود نے حضرت علی کی طرف سے اللہ کے رسول سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی کے سسر ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، اور سسر سے عموماً اس طرح کے مسائل پوچھنے میں آدمی جو ہے وہ حیا محسوس کرتا ہے اس کی بیٹی کی وجہ سے، تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے واسطے سے سوال کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کسی سیکھا آدمی کے واسطے سے بھی سوال کر سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ آدمی سیکھا ہو اور سوال کو یاد رکھنے والا ہو، یہ نہ کہ سوال ہی بدل دے یا جواب بدل دے۔ فقالا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فیہ الوضوء، اس میں وضو ہے، یعنی اس میں غسل نہیں بلکہ اس میں وضو ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ سے پتہ چلتا ہے کہ مزی کا خارج ہونا یہ ناقض وضو ہے، لیکن اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، صرف وضو واجب ہوگا، کیونکہ مزی جو ہے یہ منی کی طرح نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، بخاری نے 3 جگہ، کتاب العلم میں، کتاب الوضو میں، کتاب الغسل میں، اور مسلم نے کتاب الحیض میں۔ اس طرح یہ حدیث حضرت مقداد، حضرت عمار بن یاسر سے بھی مروی ہے۔ صحیح بخاری کے جو 3 نمبر میں نے بتائے ہیں، 3 جگہیں، ان کی حدیث کے نمبرنگ یہاں موجود ہے، صحیح مسلم کی بھی موجود ہے، اور اس سے مراد تخریج ہے، یہ ہے تخریج، ٹھیک ہے۔ کنت رجلا مذاء، حضرت علی کا کہنا کنت رجلا مذاء، مذاء جو ہے یہ میم کے فتح اور دال کی شد کے ساتھ باب مذا یمزی، مذا یمزی مبالغے کا صیغہ ہے، جس سے مراد میں ایسا آدمی تھا جسے بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ مزی کیا ہے اور جو ہے وہ منی کیا ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو مزی جو ہے یہ پتلا لیس دار سفید پانی ہے جو شہوت کے وقت یا جماع کے متعلق سوچنے یا اس کا ارادہ کرنے یا ذہن میں برے خیالات لانے کے سبب مرد یا عورت کی شرمگاہ سے خارج ہو۔ امام نووی رحم اللہ تعالیٰ جو بخاری مسلم کے شارح ہیں فرماتے ہیں کہ مزی قطرات کی شکل میں خارج ہوتی ہے، اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں خارج ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں اکثر ہے۔ ودی وہ لیس دار پانی ہے، پانی کے قطرات ہیں جو پیشاب کے آخر میں عورت کے مرد کے عضو تناسل سے خارج ہوتے ہیں، اور اس کا نکلنا سردیوں میں زیادہ ہے، اور یہ بالاجماع نجس ہے۔ اچھا، پہلے ہم چیزیں پڑھ لیں کہ جو شرمگاہ سے چیزیں نکلتی ہیں وہ 4 ہیں عموماً عادتاً، یعنی اس طرح کی، یا منی ہے، یا مزی ہے، یا ودی ہے، یا پیشاب ہے۔ اگر منی نکلے تو منی جو ہے اس کے نکلنے سے غسل واجب ہوگا، لیکن منی جو ہے وہ راجح قول کے مطابق پاک ہے، جیسے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی جب کتاب الطہارہ کے ہم نے کپڑوں سے نجاست کو زائل کرنے کا مسئلہ پڑھا تھا، تو ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی کہ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اچھا، اس کے بعد ہے
مزی، مزی جو ہے یہ منی کے قریب قریب ہے، اور میں نے اس وقت یہ بات کی تھی، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ چونکہ یہ منی کے قریب قریب ہے لہٰذا اس کو دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر چھینٹے مار لینا ہی کافی ہے۔ تیسری چیز ہے ودی، ودی جو ہے پیشاب کے قریب قریب ہے، یہ چونکہ پیشاب سے آگے پیچھے نکلتی ہے، مزی جو ہے وہ منی کے آگے پیچھے نکلتی ہے اور یہ پیشاب کے آگے پیچھے نکلتی ہے، اس وجہ سے یہ اس کا حکم پیشاب والا ہے۔ تو جیسے پیشاب نجس ہے اور اس کا دھونا واجب ہے، ایسے ودی کا دھونا بھی واجب اور یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو مزی ہے، مزی کو دھونا واجب نہیں، چھینٹے مار لینا کافی ہے، اس کی نجاست نجاست مخففہ ہے، نجاست مخففہ ہے، ٹھیک ہے۔ مقداد بن اسود جو ہیں، ان کا نام اصل ان کے والد کا نام اسود نہیں بلکہ مقداد بن عمر بن ثعلبہ الکندی ہے۔ اسود بن عبد یغوث کی پرورش میں رہے، اس کی وجہ سے اس سے مشہور ہو گئے۔ حضرت مقداد آغاز اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے اور 2 دفعہ ہجرت کی، ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف۔ غزوہ بدر اور اس کے علاوہ دیگر غزوات میں بھی شرکت کی۔ 33 میں 33 ہجری کو مدینہ میں فوت ہوئے۔ یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس میں سوال یا فتویٰ پوچھنے میں کسی عذر کے سبب کسی دوسرے کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اور عذر حیا یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ سوال پوچھنے والا حاضر ہو یا غائب، بشرطے کہ وکیل سکہ معتبر اور فتویٰ کے جواب کو یاد کرنے کی استطاعت رکھتا تاکہ سوال کا جواب بغیر کسی کمی زیادتی کے نقل کر سکے۔ حدیث میں خبر واحد کی حجت ہونے کی دلیل ہے، بشرطے کہ روایت کرنے والا سکہ ہو اور دیگر شروط اس میں پائی جائیں جو ہم نے پڑھی تھی۔ آداب میں سے ہے کہ سسر اور بیوی کے بھائیوں وغیرہ سے جماع، اس کے متعلق مقدمات اور بیوی سے استمتاع وغیرہ کی باتیں نہ کی جائیں۔ بعض بیوقوف جو ہیں وہ اپنے سسر کے ساتھ، اپنے جو بہن کے بھائی ہیں ان کے جو بیوی کے بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں اور اس پہ بالکل بھی وہ توجہ ہی نہیں دیتے، ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں حیا نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ سسرال سے اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی ادب نہیں ہے اور یہ کوئی حیا نہیں ہے، حیا والی بات نہیں ہے، یہ تو حیا سے ہٹنے والی بات ہے۔ اور نہ ہی ان کی موجودگی میں کسی دوسرے سے اس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے از خود جو ہے وہ مسئلہ نہیں پوچھا بلکہ واسطے سے پوچھا ہے۔ حدیث میں مزی کے نجس ہونے کی دلیل ہے کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خارج ہونے پر شرمگاہ کو دھونے اور وضو کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث میں مذکور ہے۔ تو آپ نے دھونے کا مطلب اس پہ چھینٹے مارنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں مزی کے ناقض وضو ہونے کی دلیل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر وضو ہے۔ مزی کے خارج ہونے پر غسل ہرگز واجب نہیں اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، بلکہ حدیث آ رہی ہے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے وہ مزی ناقض غسل ہے، یعنی اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں تو جب بھی مزی خارج ہوتی ہے میں غسل کرتا ہوں، اور میں کہ تیرے لیے کافی ہے کہ تو چلو لے پانی کا اور اپنے اس متاثرہ جگہ پر مار لے کپڑے پر اور وضو کر لو، شرمگاہ کو دھو لو، اتنا ہی کافی ہے۔ دین کو سمجھنے اور حق کو جاننے میں حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس وجہ سے انصار کی عورتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان مسائل کے بارے میں بھی پوچھ لیا کرتی تھیں جن میں عموماً عورتیں جو ہیں وہ حیا محسوس کرتی ہیں۔ جس کپڑے پر مزی لگ جائے اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پاک کرنے کا طریقہ حدیث میں واضح جو صریح ہے وہ یہی ہے کہ کپڑے پر چھینٹے مار لینا ہی کافی ہے، اگر کوئی دھو لے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی چھینٹے مار لیتا ہے تو کافی ہے، اور یہی راجح موقف ہے۔ حضرت سہل بن حنیف کی حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کنت القا من المدی شدتا، مجھے بڑی شدت سے مزی آتی تھی، وکنت اکثر من الاغتسال، اور میں کثرت سے غسل کیا کرتا تھا، جب بھی مزی آتی میں غسل کرتا تھا۔ فسألت رسول اللہ عن ذلک، تو میں نے اللہ کے رسول سے اس بارے میں پوچھا، فقال، آپ نے فرمایا، انما یجزیک من ذلک الوضوء، تمہیں اس سے وضو کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، فکیف بما یصیب ثوبی منہ، تو میں کیا کروں اپنے اس کپڑے کا جس کو لگ جائے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، یکفیک بان تاخذ کفا من ماء، کافی آپ کے لیے کہ آپ ایک چلو پانی کا لیں، فتمضح بها من ثوبک، اپنے کپڑے میں سے جو متاثر ہے کپڑا اس پر چھینٹے مار لیں، حیث ترى، جہاں آپ کو لگتا ہے، انہ اصابہ، کہ وہ اس کو مزی جو ہے وہ لگی ہے، تو وہاں آپ چھینٹے مار لیں اور یہی کافی ہے۔ اور حدیث جو ہے وہ واضح ہے، ترمذی ابو داؤد میں حسن درجے کی روایت ہے، راجح بھی یہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث 70 حدیث ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ سے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی بیویوں میں سے بعض کا بوسہ لیا اور پھر نکلے آپ نماز کی طرف، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا، وضو نہیں کیا. اخرجہ احمد وضعف البخاری، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور بخاری نے اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف کہا. اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اور دو گروہ ہیں علماء کے. جن علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اس میں جو ہے وہ جمہور محدثین ہیں، جیسا کہ آپ سمجھیں کہ امام بخاری ہیں، امام ابو حاتم ہیں، یحییٰ بن سعید القطان ہیں، ابن معین یحییٰ بن معین ہیں، علی بن مدینی ہیں، دارقطنی ہیں، بیہقی وغیرہ ہیں. یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں اور یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں. انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور ان کے ضعیف کہنے کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، الاول، اس کی سند میں عروہ سے مراد عروہ بن زبیر نہیں بلکہ عروہ المزنی ہے، اور وہ مجہول ہے. اصل یہی وجہ اختلاف کی کہ جن کے ہاں عروہ بن زبیر ہیں ان کے ہاں حدیث صحیح ہے، اور جن کے ہاں عروہ المزنی ہے وہ مجہول ہے راوی، اور مجہول راوی کی روایت ضعیف ہے. اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ جی بعض حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں بعض ضعیف کہہ رہے ہیں، یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اس کی وجہ ہے کہ راوی بعض دفعہ راوی کے تعین میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہاں راوی کون سا ہے. دوسری علت یہ ہے کہ اس کی سند میں انقطاع ہے. انقطاع کا معنی سپیس، فاصلہ ہے، راوی گرا ہوا ہے کوئی. حبیب بن ابی ثابت کا عروہ سے سماع حدیث سننا ثابت نہیں ہے. جن علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ان علماء میں امام ابن جریر طبری ہیں جو امام المفسرین ہیں، امام ابن عبد البر ہیں، حافظ ابن عبد البر، حافظ ابن کثیر، ابن ترکمانی، اور معاصرین میں سے شیخ احمد شاکر، ابن باز اور شیخ البانی رحمہ اللہ جمیعا، یہ جو ہے وہ اس کے صحیح ہونے کے قائل ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عروہ سے مراد عروہ المزنی، یعنی یہ صحیح نہیں. کہتے ہیں کہ جنہوں نے عروہ المزنی کہا ہے نا وہ صحیح نہیں، بلکہ اس سے مراد عروہ بن زبیر ہے، کیونکہ امام وکیع سے روایت کرنے والے بہت سارے ثقات راویوں نے عروہ بن زبیر کا نام لے کر حدیث روایت کی ہے، جیسا کہ امام احمد اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود، انہوں نے روایت کی. دوسرا حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، عروہ فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے کہا یہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتی ہیں، آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہیں، تو مسکرا پڑی. اب مجھے بتائیے کہ یہ سوال حضرت عائشہ سے پوچھنے کی جسارت کوئی غیر محرم کر سکتا ہے؟ کوئی غیر محرم کر سکتا ہے؟ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ سوال ہو نہیں سکتا، ممکن ہے، لیکن صاحب ظاہر ہے کہ سوال اتنا کوئی، یعنی آپ سمجھیں کہ نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ سوال کرے. تو یقیناً حضرت عروہ ہی کر سکتے ہیں جو ان کی خالہ ہیں، حضرت عروہ کی خالہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہٰذا ان علماء کا یہ یعنی جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عروہ بن زبیر کیوں سمجھا اس حدیث میں کہ عروہ بن مزنی نہیں بلکہ عروہ بن زبیر ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ ان کی خالہ ہیں، اور خالہ سے اس طرح کا سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی کر لیتا ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے. تو یہ ان کا جواب ہے. قلتو، میں نے کہا، قلتو کا معنی یعنی میں نے کہا، دلائل کے پیش نظر یہ دوسرا قول کہ حدیث صحیح ہے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. یعنی دوسرے فریق اگرچہ کم ہیں تعداد میں لیکن ان کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. اور دلیل زیادہ مضبوط کیا ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ پوچھنا کہ وہ آپ ہی ہو سکتی ہیں، کوئی اور کیا ہو سکتی ہیں. حضرت عائشہ مسکرا پڑی، یہ حضرت عروہ بن زبیر ہی کر سکتے ہیں، عروہ مزنی نہیں کر سکتے. یہ دلیل زیادہ مضبوط ہے، لہذا حدیث صحیح ہے. لہذا حدیث صحیح ہے اس مناسبت سے. قبل یقبل تقبیل، یہ آپ سمجھے فعل ماضی کا صیغہ یہاں لایا گیا ہے، اس کا معنی بوسہ لینا. حدیث کا ترجمہ میں نے کر دیا. حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے اور اسے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کسی مصلحت کے پیش نظر زوجین میں ہونے والے عمومی معاملات کے بارے میں کسی دوسرے کو خبر دینے میں کوئی حرج نہیں، خصوصاً جب مقصود تعلیم دینا ہو یا اس کی ضرورت کے مطابق اس کو فتویٰ دینا یا اس کا مسئلے پر جواب دینا مقصود ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاملات نقل کیے ہیں یہ سیدہ فاطمہ بھی نقل نہیں کر سکتی تھی، یہ سیدہ فاطمہ بھی نقل نہیں کر سکتی تھی. یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کی بیویاں ہی کر سکتی تھی، اور یہ حکمت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سے زیادہ شادیاں اور نکاح کرنے میں یہ حکمت تھی کہ کئی ہزار احادیث اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات سے ہیں، اور وہ احادیث ہیں جو نہ سیدہ فاطمہ بیان کر سکتی تھی، نہ حضرت علی بیان کر سکتے تھے، نہ دیگر جو ہے وہ صحابیات بیان کر سکتی تھی. یہ آپ کی بیویاں ہی بیان کر سکتی تھی. یہ جس طرح کی حدیث ہم ابھی پڑھ رہے ہیں
اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر باب کی حدیث صحیح نہ بھی ہو تو اصل یہی ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ٹوٹنے کی کوئی صحیح دلیل نہیں، ٹوٹنے کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. باقی جو ہے قرآن کریم میں جو آتا ہے نا من قبل ان یتماسا یا اولا مستم النساء، سوری جو آیت وضو میں اولا مستم النساء، اس سے امام شافی مراد لیتے ہیں عورت کو خالی مس کرنا چھونا. امام شافی مراد لیتے ہیں اولا مستم النساء سے مراد عورتوں کو چھونا مراد ہے، کوئی بھی عورت ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کا جواب عبداللہ بن عباس نے اس سے پہلے ہی دیا ہوا ہے. عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں اولا مستم النساء سے مراد ہے یہاں ہم بستری کرنا ہے، جمع کرنا ہے بیوی سے، کیونکہ پیچھے غسل کا ذکر ہے، پیچھے غسل کا ذکر ہے تو پھر غسل واجب ہونا چاہیے، پھر وضو تو واجب نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا مفسر قرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس اولا مستم النساء سے مراد ہم بستری لیتے ہیں، جبکہ امام شافعی سے مراد عورتوں کو خالی چھونا مراد لیتے ہیں، اور یہ مرجو موقف ہے، راجی حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، قالا انہوں نے کہا قالا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنی شیئا، جب کوئی پائے تم میں سے اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے، فاشکل علیہ تو اس پر مشکل ہو جائے فرق کرنا، اخرج منہ شیء ام لا کیا اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، فلا یخرجن تو ہرگز نہ نکلے من المسجد مسجد سے، حتی یہاں تک کہ یسمع صوتا وہ سن لے آواز، او یجد ریحا یا پھر وہ پالے بدبو. اخرج مسلم سے مسلم نے روایت کیا ہے، اور حدیث میں پہلے بھی اس کا ترجمہ کر چکا ہوں، واضح ہے حدیث میں آواز اور بدبو کا ذکر اغلبیت کی بنا پر ہے، وگرنہ اگر کسی بیماری وغیرہ کے سبب نہ آواز سنائی دے اور نہ ہی بدبو آئے لیکن ہوا خارج ہونے کا یقین ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں کہ آدمی انتظار میں رہے. حدیث میں اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر متوضع باوضو شخص کو حدث لاحق ہونے کا شک ہو تو صرف اس شک کی بنا پر وضو کرنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ شک کی بنا پہ یقین چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ وہ پورے یقین کے ساتھ نماز ادا کرے حتیٰ کہ اسے وضو ٹوٹنے کا یقین ہو جائے. خالی شک کی بنا پر وضو نہیں توڑنا چاہیے، نماز نہیں توڑنی چاہیے، خالی شک جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے. حدیث میں شریعت کے قواعد میں سے ایک عظیم قاعدے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین محض شک کی بنیاد پہ زائل نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو کوئی بندہ آ کر کہے، کوئی ملحد بے دین دہریہ کمیونسٹ اگر کو آپ کو کہے آ کر کہ جی دنیا کا کوئی خالق نہیں، دنیا کا کوئی خالق نہیں، تو یقین کیا ہمارے پاس ہے؟ نہ ہونے کا یا ہونے کا؟ ہاں جی ہونے کا، یقین ہونے کا ہے نا کہ اللہ ہے. تو آپ خالی شبہات کی بنیاد پر آپ چھوڑتے جائیں گے اپنے عقائد. اپنے عقائد کو کیا ہم جو مسلمات ہیں ہمارے ہاں جن پر ہمیں یقین ہے ہم ان کو چھوڑتے جائیں گے خالی شبہات کی وجہ سے؟ اس طرح تو پھر لوگ اپنی ولدیت میں بھی شک کریں گے. کوئی اگر آ کر کہے کہ تم فلاں کے بیٹے نہیں بلکہ فلاں کے بیٹے ہو تو چپ کر کے اپنے باپ کے ساتھ لڑائی شروع کر دے اور کہے کہ تم میرے باپ نہیں ہو، اپنی ماں کے ساتھ لڑائی شروع کر دے. اس طرح تو لوگ کھلواڑ کریں گے، پھر ہر ایک کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور ہر چیز کو مشکوک بنا دیں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. کوئی بندہ آ کے بالکل مجہول آدمی جس کو جانتے بھی نہیں وہ آ کر کہتا ہے جی دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، کیوں نہیں جی، وہ ڈارون کی تھیوری پیش کر دیتا ہے اور ہم چپ کر کے اٹھ کے جو ہے اس کو مان کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنے اس وقت طلبہ ایسے ہیں، ایسے طلبہ طالبات یونیورسٹی کالجز کے اندر جو الہات کا شکار ہو رہے ہیں صرف خالی شبہات اور شکوک و شبہات کی بنیاد پر، جس سے اللہ تعالیٰ سے بڑی دنیا میں کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کی حقیقت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں. حتیٰ کہ ہمارا وجود ہمارے لیے جو یقینی ہے نا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ہونا یقینی ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم الہات پر مبنی جو ملحدین ہیں ان کے شبہات کا شکار ہو کے ہم اپنے یقینی چیزوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم جو ہے مسلمات کو بھی چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ضابطہ اور یہ قاعدہ ہر جگہ لاگو ہوگا، ہر جگہ لاگو ہوگا کہ محض شک کی وجہ سے یقین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی بھی میدان کے اندر ہوں آپ. معلوم ہوا چیزوں میں اصل ان کا اپنی اصل پر باقی رہنا ہے. امام کرافی فرماتے ہیں یہ مجمع علیہ قاعدہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکوک فی معدوم کی طرح ہے. جس میں شک ہے وہ شک گویا کہ ہے ہی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ شک گویا کہ ہے ہی نہیں. حدیث میں وسوسات کا دروازہ بند کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا دروازہ ہے
جس سے شیطان مسلمان کی طہارت، مسلمان کی نماز اور عبادت کو فاسد کر دیتا ہے۔ امام قاسم بن محمد بن ابی بکر، امام قاسم بن محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے قاسم رحمہ اللہ، ان سے ایک بندے نے آ کر پوچھا، کہا امام صاحب میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، حالانکہ میں 4 پڑھی ہوتی ہیں، کبھی مجھے لگتا ہے میں نے 2 پڑھی ہیں، کبھی مجھے لگتا ہے میں نے رکوع نہیں کیا۔ تو امام صاحب نے کیا فرمایا؟ امام صاحب نے فرمایا جو یقین ہے اس پر بنیاد رکھو اور نماز جاری رکھو، اگر آپ اس کے پیچھے لگ گئے کہ 3 ہیں یا 2 ہیں تو آپ کبھی نماز پوری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ شیطان ہے باقاعدہ اس کی ڈیوٹی شیطان نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ آ کے آپ کی نماز کو خراب کرتا ہے، وضو میں شک پیدا کرتا ہے، طہارت میں شک پیدا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع ختم ہو جائے، آپ سارا یہی سوچتے رہیں کہ میرا وضو ٹوٹا تو نہیں، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ایک شیطان ہے جو نماز میں ورگلاتا ہے، اور وہ آ کر جب نماز شروع کرتے ہیں تو وہ کہتا اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا، فلاں چیز یاد کر، جیب میں ہاتھ مار، تمہارا موبائل تو نہیں کہیں رہ گیا، گاڑی کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں، گھر کا دروازہ بند کیا ہے کہ نہیں، وہ فلاں بندے سے تو نے پیسے لینے تھے، پتہ نہیں دکان کا دروازہ بند کر کے آئے ہو کہ کھلا چھوڑ کے آ گئے، تو وہ بائک کو تم نے لاک لگایا ہے کہ نہیں لگایا، وہ تم نے پیسے وہاں رکھے تھے تو پڑے ہیں کہ نہیں۔ وہ ان چیزوں کو وہ چیزیں یاد کرواتا ہے آ کر جو انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی پہلے۔ تو وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری نماز میں جو خشوع خضوع جس کی بنیاد پر ہمیں اجر ملتا ہے، ہمیں اجر ملتا ہے خشوع خضوع پر، تو اگر خشوع خضوع یہ ہمارا وہ چھین لے گا تو ہمیں کیا اجر ملے گا نماز میں سے؟ تو یہ قاعدہ آپ اس کو پلے باندھ لیں، الیقین لا یزول بالشک، کہ شک کے دروازے کھولیں گے تو کبھی بند نہیں ہوں گے، اس وجہ سے اگنور کریں، نظر انداز کریں، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ ہوا کا خارج ہونا ناقض وضو میں سے ہے، اور یہ ناقض وضو ہے کیونکہ فرمایا اس وقت تک نہ نکلے جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے۔ وعن طلق ابن علی رضی اللہ عنہ قال قال رجل مسست ذکری او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاة علیہ الوضوء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما هو بضعۃ منک اخرجہ الخمسہ وصححہ ابن حبان وقال ابن مدینی هو احسن من حدیث بصرہ۔ حضرت طلق بن علی، ابو علی طلق بن علی بن طلق بن عمر، بعض نے کہا طلق بن علی بن منذر بن قیس السحیمی الیمامی، مشہور صحابی ہیں، اور ان سے بسند صحیح مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ان کا تعلق یمامہ سے تھا، اور رسول کریم علیہ السلام نے تقریباً 14 کے قریب احادیث بھی روایت کی ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے قیس اور بیٹی خلدہ بھی یا خلدہ بھی روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رجل نے، ایک آدمی نے کہا، مسست ذکری، میں نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا، او قال، یا اس نے کہا، مسئلہ پوچھا کہ الرجل آدمی یمس ذکرہ اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے، فی الصلاۃ نماز میں، علیہ وضو کیا اس پر وضو لازم ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لا نہیں، انما هو بضعۃ منک، یہ تیرے جسم کا ٹکڑا اور عضو ہے۔ اخرجہ الخمسہ، اسے 5 نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے صحیح کہا، یعنی 5 سے مراد بخاری مسلم کے علاوہ مسند احمد یعنی امام احمد اور باقی 4۔ وقال ابن المدینی، اور علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو احسن من حدیث بصرہ، یہ حضرت بصرہ کی حدیث سے زیادہ صحیح، احسن یا نا زیادہ اچھی ہے، زیادہ صحیح ہے۔ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں بھی اختلاف ہے، بعض نے اسے ضعیف کہا جبکہ بعض محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جن لوگوں نے صحیح کہا ان میں سے امام طحاوی ہیں، علی بن مدینی ہیں، ترمذی ہیں، ابن حزم ہیں، معاصرین میں سے شیخ البانی، اور جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے وہ بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، شافعی، ابو حاتم رازی، زرع رازی، بہقی، دارقطنی، ابن الجوزی وغیرہم رحمہم اللہ۔ ان کے حدیث کو ضعیف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سند میں قیس بن طلق ضعیف ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ قیس بن طلق ثقہ تو نہیں، ثقہ اگر نہیں تو کم از کم صدوق ہے، صدوق درجے کا راوی ہے۔ صدوق درجے کے راوی کی روایت حسن ہوتی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا صدوق، لہذا حدیث حسن یا صحیح ہوگی اگر اس کے مطابعات بھی ہیں۔ مسستو، یہ مسیسا یمسسو و مسسا یمسسو دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، کہ اگر میں اپنا ہاتھ سے شرمگاہ کو چھو لوں، یمسو، یہ مسا یمسو و یمسو دونوں طرح مضارع آتا ہے، اس کا فعل مضارع ہے، وہ چھوتا ہے یا چھوئے۔ ہوا بضعۃ، بضع یہ با کے فتح اور کسرہ دونوں ساتھ پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح، بضع و بضع دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں اس کا اطلاق گوشت کے ٹکڑے پر ہوتا ہے، لیکن
یہاں مراد یہ ہے کہ وہ تیرے ہاتھ کان اور دیگر عضو کی طرح ہے، تیرے ہاتھ کان اور دیگر عضو کی طرح ہے، یعنی جیسے آپ دیگر عضو کو چھوتے ہو تو وضو نہیں کرتے ویسے یہ بھی ہے۔ حدیث میں ان فقہا کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے جسم کا ٹکڑا قرار دیا ہے، یعنی یہ تو تیرے لیے اپنے کان اور ہاتھ کو چھونے کی طرح ہے۔ اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، اور اس حدیث کا جواب اگلی حدیث کے فقہی مسائل میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں ہم اس کو حل کریں گے۔ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس سوال سے عموماً شرم محسوس کی جاتی ہو، ضرورت کے وقت اس کے کرنے اور پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگلی حدیث جس کے بارے میں علی بن مدینی کہہ رہے تھے کہ اس حدیث سے پہلے والی حدیث زیادہ صحیح ہے، وہ بسرا بنت صفوان ہے۔ بسرا بنت صفوان بن نوفل بن اسد بن عبد العزا القرشیہ الاسدیہ، یہ ورقہ بن نوفل کے بھائی کی بیٹی ہیں۔ اسلام میں سبقت لے جانے والے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیلی معلومات نہیں ہیں۔ حضرت بسرا روایت کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا، من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وضو کرے۔ اخرج الخمسہ، اسے پانچوں نے روایت کیا، وصححہ الترمذی، اور ترمذی نے صحیح کہا، ابن حبان نے روایت بھی کیا اور صحیح کہا۔ وقال البخاری، بخاری کہتے ہیں ہوا اصح شیء فی ھذا الباب، یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اس باب میں، یعنی یہ اس مسئلے کے اندر صحیح حدیث یہی ہے۔ تو اس حدیث میں ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے ہو۔ گزشتہ حدیث اور اس حدیث کے بارے میں علماء کے تین موقف ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت طلق بن علی کی حدیث اس حدیث سے منسوخ ہے، کیونکہ وہ متقدم ہے اور یہ متاخر ہے، لیکن یہ دعویٰ درست نہیں، کیونکہ دونوں حدیثوں میں جمع ممکن ہے، اور جمع کی صورت نکلتی ہو تو نسخ کی طرف جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اصولی قاعدہ ہے، کیونکہ نسخ سے ایک حدیث کے حکم کو باطل کرنا اور دوسرے کے اوپر عمل کرنا ہے، جبکہ جمع میں دونوں پہ عمل ہوتا ہے۔ نسخ کا فیصلہ صرف تاریخ سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں روایت کرنے والے راوی نے وہ حدیث خود نہیں بلکہ کسی دوسرے راوی سے سنی ہو، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی وہ پہلے کے ہیں لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ حدیث پہلے سنی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے بعد میں سنی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو بعد والے ہیں انہوں نے حدیث کسی صحابی سے سنی ہو، کیونکہ صحابہ کرام جب صحابہ سے حدیث سنتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا، بلکہ وہ اکثر قال رسول اللہ کہہ دیتے تھے، قال رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے بہت ساری حدیث میں قال رسول اللہ کہا ہے، وہ جو صحابہ سے انہوں نے سنی ہے، اور جو خود سنتے ہیں اس میں کہتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا، تو دونوں میں فرق ہے۔ بعض علماء نے ترجیح کا موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے حدیث بسرا کو زیادہ صحیح ہونے کی وجہ سے راجح، حدیث طلق بن علی کو اس کی سند میں اختلاف ہونے کے سبب مرجوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح حدیث بسرا کے اور بھی شواہد ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے حدیث مروی ہیں۔ بعض نے دونوں حدیث کو جمع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حدیث بسرا پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو کرنا مستحب ہے اور واجب نہیں، جیسا کہ امام احمد اور ابن خزیمہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے۔ اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے۔ شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے حکم ایک ہی ہے۔ تو اس پر تو فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کسی پردے سے شرمگاہ کو چھوا جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اختلاف اس میں کہ اگر بغیر پردے کے چھوئیں گے تو کیا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں شرمگاہ کو چھونے سے مطلقاً وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ احناف کا مذہب ہے، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، طلق بن علی کی حدیث جو ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی آیا، اس نے کہا گویا کہ بدو تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وضو کر لینے کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا وہ تیرے بدن کے ٹکڑے کی طرح، عضو کی طرح ہے، جیسے دیگر اعضاء ہیں اس کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اصل اس انسان کا طہارت پر باقی رہنا ہے اور وضو کا نہ ٹوٹنا ہے، اللہ کے ٹوٹنے کی دلیل آ جائے، اور ٹوٹنے کے بارے میں کوئی بھی معتبر دلیل نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے ہاں جو چھونے سے وضو کرنے والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ کسی بھی صورت میں بغیر حائل کے پردے کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ شافعی اور حنابلہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل حضرت بسرا والی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جو شرمگاہ کو چھوئے وضو کرے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، جس کی طرح میں نے پیچھے اشارہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا افضى احدکم بیدہ الی فرجہ، جب لے جائے تم میں سے کوئی ایک اپنا ہاتھ شرمگاہ تک اور وہ شرمگاہ کو چھوئے،
लईसा दूना हिजाब, और हाथ और शर्मगाह के दरमियान कोई पर्दा ना हो, फकद वजब अलैहिल वुदू, तो उस पर वुजू वाजिब हो जाता है। इस हदीस को बाद उलमा ने सही और बाद उलमा ने हसन कहा है। अच्छा, इस हदीस में मुतलक शर्मगाह को छूने का जिक्र है, उज़्व तनासुल या गैर उज़्व तनासुल हो, यानी वो उज़्व तनासुल हो या कोई और शर्मगाह हो। अमर बिन शुएब अन अबी अन जद्दी से ये रिवायत है, क्योंकि मैंने कहा ना, औरत हो या मर्द, जो भी अपनी शर्मगाह को हाथ लगाएगा वजू टूट जाएगा। इसकी क्या दलील है? काल अली रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन मस्सा ज़करहु फलियतवद्दा, जो अपनी शर्मगाह को छुए वो वजू करे, यानी मर्द अगर अपनी शर्मगाह को छूता है वो भी वजू करे। व अय्युम इम्रातिन, और जो कोई औरत मस्सत फरजहा, अपनी शर्मगाह को छुए, फलतवद्दा, तो वो भी वजू करे। मुसनद अहमद में हसन दर्जे की रिवायत है। लिहाजा पता चला मर्द औरत दोनों इस हुक्म में बराबर है, कोई फर्क नहीं। अच्छा, बाद ने फर्क किया है, अगर शहवत के साथ छुएं तो फिर वजू करना होगा, अगर शहवत के साथ नहीं छुएं तो फिर वजू नहीं करना होगा। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुआ बदा तो मिन का, कि जब आम नॉर्मल नॉर्मल इंसान पोजीशन में है तो सूरत में वो तेरे आज़ा की तरह ही है। लेकिन उसका जवाब ये दिया गया है, उसका जवाब ये दिया गया है कि आदमी जो है वो जब शहवत के बगैर तो फिर भी उज़व ही है, फिर भी तो उज़व, ये तो नहीं कि शहवत के बगैर वो उज़व नहीं रहता, ये शहवत के साथ उज़व नहीं रहता, तो उज़व तो है ही वो हर सूरत में। लिहाजा ये कहना कि वो उज़व है या नहीं तो ये सही नहीं है। बहरहाल मैंने तफसीलात जिक्र की, आप बाद में इसको पढ़ लेना। बाज ने कहा कि भूल कर शर्मगाह को छूने से वजू नहीं टूटता, और अमदन अगर जानबूझकर करें तो टूट जाता है। इन्होंने वजूबे वजू वाली हदीस को जानबूझकर छूने पर मामूल किया है, और हदीस तल्क बिन अली को भूल कर छूने पर मामूल किया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम। इसके अंदर यह है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं जिसमें तुमने खता की, लेकिन जो तुम्हारे दिलों ने इरादा किया वो गुनाह वो तुम्हारे लिए उसमें है। लेकिन इस आयत में इस्तदलाल दुरुस्त नहीं इससे, क्योंकि आयत में तो गुनाह की नफी है, तहारत खत्म होने की नफी तो नहीं। आयत में तो गुनाह की नफी, तहारत खत्म होने की नफी नहीं, मसला और है वो। पांचवा कौल ये कि शर्मगाह को छूने से वजू करना मुस्ताहब है, वाजिब नहीं, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया, और ये शेखुल इस्लाम और इससे पहले इमाम अहमद और इब्ने खुजैमा वगैरह का मौकफ है। राजी क्या है? राजी मौकफ यही है कि शर्मगाह को बगैर हायल और पर्दे के छूने से मुतलकन वजू टूट जाता है, शहवत से हो या बगैर शहवत के हो, क्योंकि वजूबे वजू वाली अहादीस अदमे वजू वाली अहादीस से तादाद में भी ज्यादा है और सनद के एतबार से भी ज्यादा असह, सही नहीं मैंने कहा असह यानी ज्यादा सही है। इसका मतलब दूसरी को हम ज़ईफ नहीं कह रहे, लेकिन हम कहते हैं कि जो वजू टूटने वाली अहादीस हैं वो ज्यादा है तादाद में और मुतादिद सहाबा से हैं, जबकि वजू ना टूटने वाली सिर्फ एक ही सहाबी से है और उसमें भी कलाम है। ठीक है, तो इस वजह से ज्यादा राजी मौकफ यही है। वल्लाहु ताला अअलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। चलिए जी, अब कोई सवाल हो आपका, कोई इस्तिफसार हो, कोई इश्काल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मेरा सवाल वो नींद के हवाले से है कि आपने बताया कि अगर गहरी नींद हो, जिस तरह बंदा लेट कर सोए तो वो तो टूट जाता है, क्योंकि उसमें इंसान के आज़ार ढीले पड़ जाते हैं। तो जो बैठ कर भी सो जाता है, जो इस तरह हमने हदीस में पढ़ा कि उसका सर झुक गया था, तो सर झुकना भी तो उसमें भी जाहिर बात है गर्दन के जो उसके मसल्स होंगे वो जरा ढीले हो गए होंगे, तो सर झुक ही जाता है। लेकिन उससे पहले यंतज़िरून भी है ना, यही तो जी मैंने जी। बात की थी, यही तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, जिस यंतज़िरून भी। तरह जिस तरह इंसान नमाज के लिए वैसे ही लेट जाता है, नमाज के मैं इंतजार यही में कि बात चलो कर मैं रहा हूँ अब ना कि पढ़ जब लूँ। जब आदमी किसी के इंतजार में होता है ना, सहाबाई कराम अल्लाह के रसूल की निकलने की तरफ देख रहे होते थे कि अल्लाह के रसूल की यूं ही घर की खिड़की खुलेगी दरवाजा हम उठ जाएंगे, तो इस नतीजे में वो गहरी नींद तो नहीं सो रहे होते थे। सर झुकना ये दलील नहीं है गहरी नींद का, ये दलील नहीं है, खाली सर का झुक जाना ये गहरा होने की दलील नहीं है। जी। साहबा इंतजार में बैठे होते थे, और इंतजार में नींद गहरी नहीं होती, उसमें आदमी एक कान लगा के बैठे होते थे कि यूं ही अल्लाह के नबी के घर की खिड़की खुलेगी हम उठ जाएंगे, तो ये गहरी नींद है। तो सर इसके लिए यानी ये शर्त होना जरूरी है कि आपने इंतजार कर, अगर आप इंतजार में है, और देखिए दूसरा ये देखिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंतजार की वजह से हो, मैंने ये कराइन बताए हैं
میں نے یہ قرائن بتائے کہ اس سے پتہ چلتا ہے نیند گہری نہیں تھی صحابہ کی. لیکن میں نے کہا کہ کوئی بھی پوزیشن ہو، ہر آدمی کو پتہ ہے اپنا. اگر اس کو پتا ہے کہ میں معمولی سویا ہوں اور میری نیند گہری نہیں تھی اور مجھے پتا ہے کہ میرا وضو باقی ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ سو گیا اور گہری نیند سو گیا اور اس کو پتا نہیں، شک پڑ رہا ہے، تو وضو کر لے، بس بات ختم ہوگی. کیونکہ نیند سونا ہی شک ہے، بذات خود سونا ہی شک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ کرینہ ہے، تو لہٰذا اگر وضو کر لینا ہے تو غلط تو نہیں. وضو کر لینے پہ تو سب کا اتفاق ہے نا کہ وضو کرنا مستحب ہے، لیکن اختلاف واجب ہونے کے بارے میں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کر لے گا تو بات ختم ہوگی. لیکن اب اگر اس کو پتا ہے کہ میری نیند اتنی زیادہ نہیں تھی، معمولی تھی، تھوڑی دیر تک تھی اور گہری بھی نہیں تھی، اور مجھے پتا ہے کہ میرا وضو باقی ہے، تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لے. اب دل تو اللہ جانتا ہے نا دل میں کیا اس کے اور حقیقت میں ہوا کیا ہے. اور اگر اس کو پتا ہے کہ میں گہرا سو گیا تھا اور بہت زیادہ مجھے پتا ہی نہیں، اتنا ٹائم گزر چکا اور لوگ پتہ نہیں باتیں کر رہے تھے، مجھے باتیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، مجھے فلاں بھی تو ہو سکتا ہے، اس میں تو احتمال موجود ہے، غالب احتمال ہے کہ ہوا خارج ہوئی، تو وہ وضو کر لے. اتنا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ ہر ایک اپنے بارے میں فرق کر سکتا ہے. جی جزاک اللہ. جی سر، مجھے میرے ایک کوشچن ہے جو کہ آج کے ٹاپک سے تو ہٹ کر ہے. ایک یہ میں نے مسئلہ پوچھنا تھا کہ جس طرح جو عورتوں نے جن دیز میں قرآن نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھ لی، تو کچھ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قرآن کو ہاتھ لگا کے پڑھ سکتے ہیں کپڑے سے یا منع ہے؟ اس کا تھوڑا سا وضاحت کر دیں پلیز. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پڑھنا زیادہ اہم ہے یا نماز؟ نماز. قرآن پڑھنا زیادہ اہم ہے یا روزہ رکھنا؟ روزہ. روزہ. تو کیا اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں عورت سے نماز اور روزے کی ڈیمانڈ کی ہے؟ نہیں. تو پھر قرآن کی کیسے ڈیمانڈ ہو سکتی ہے؟ میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ خواتین کو، میں یہ مسئلہ جی سمجھانا جی چاہتا ہوں. بالکل، جی بالکل سر، آپ کی بات صحیح ہے. ایکچولی میں میں جب ایک منٹ، کلاسز مجھے جواب مکمل کرنے دیں. ابھی میرا جواب مکمل نہیں ہوا. آپ نے سوال کر لیا ہے، اب مجھے جواب مکمل کرنے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، تو عورت کیوں قرآن پڑھتی ہے جب اللہ نے اس کو جو واجب چیزیں ہیں ان سے بھی رخصت دے دی ہے؟ اور پھر مسئلے میں اختلاف بھی ہے، اتفاقی مسئلہ نہیں سب کے یہاں کے پڑھنا جائز ہے. تو پھر ہم اختلاف سے بچتے کیوں نہیں؟ میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ سب خواتین کو کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں آپ کو فرض نماز جو موت تک معاف نہیں، حتیٰ کہ فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے نہیں تو آپ جس طرح بھی ممکن ہے پڑھو، حتیٰ کہ جہاد میں مجاہدین کو بھی معاف نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ مینسز کے اندر عورت کو نماز معاف ہے، عورت کو روزہ بعد میں رکھ لے. تو جب فرائض جن سے چھٹکارا ہی ممکن نہیں، اللہ نے اس سے بھی چھٹی دے دی، اور پھر عورتیں پوچھتی پھر رہی کہ میں قرآن پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں. سوال تو بنتا ہے میرا بھی آپ لوگوں سے. ہاں، اب یہ ہے کہ ایک خاتون کلاس لیتی ہے، کلاس پڑھاتی ہے یا پڑھتی ہے اور اس کی مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے جو محل اختلاف ہے، یہ مسئلہ اصل ہے جو محل اختلاف ہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کی چونکہ مجبوری ہے اور یہ چونکہ اس کا عذر ہے، لہذا اس صورت میں وہ قرآن کریم کو پڑھ سکتی ہے. لیکن کیا چھو کر پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ادب یہ ہے کہ وہ جب قرآن کریم کو پکڑے تو کسی پردے میں، حائل میں، یعنی گلوز وغیرہ یا ایسا کی چیز پہن کے وہ پکڑ لے. تو باقی اگر وہ ویسے بھی پکڑ لیتی تو حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ کو، ان حیضتکی لیست فی یدی کی، کہ عائشہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے یہ جائے نماز پکڑاؤ، یہ چٹائی پکڑاؤ. حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اللہ کے رسول، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو حیضہ ہوں. آپ نے فرمایا ان حیضتکی لیست فی یدی کی، آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ حائضہ عورت کا ہاتھ پاک ہے. حائضہ عورت کا ہاتھ جو ہے وہ پاک ہے، اور وہ اسے کھانا بناتی ہے، کھانا کھاتی ہے. اور یہ یہود جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے، اس کو علیحدہ کر دیتے تھے. اسلام کے اندر تو یہ کنسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے تفصیل کہ اگر تو عورت کی مجبوری ہے، کلاس لینا ہے یا پڑھانی ہے یا پڑھنی ہے، تو یا ضروری کوئی آیت دیکھنی ہے کوئی مسئلے کے لیے یا کوئی ذکر کے لیے یا
اس کو کوئی ذکر قرآن سے وہ کرتی ہے، مقصود جو اذکار قرآن کی آیات سے لیے گئے تو وہ دیکھنا چاہتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن صرف بطور تلاوت کی وہ چاہتی کہ میں روزانہ تلاوت کروں، تو میں یہی کہوں گا کہ جب اللہ نے نماز عورت کو پڑھنے سے روکا ہے، یہ بات میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، روکا ہے، یہ نہیں کہ نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہے، منع کیا ہے، نماز سے منع کیا، حرام ہے عورت اس حالت میں نماز پڑھے، حرام ہے اس عورت میں روزہ رکھے۔ تو کیا خیال ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں، کیا فرمائیں گے آپ چھو کر؟ تو یہی میں کہوں گا کہ جب نماز اور روزے کے بارے میں رخصت ہے، جو فرائض اور واجبات ہیں، تو پھر بچے عورت 5 4 دن 6 دن، ہاں منزل اس کی ہے، منزل کا مسئلہ ہے، حافظہ ہے، اس کی منزل کا مسئلہ ہے، اس کی کلاس کا مسئلہ ہے، تو اس میں شریعت وسعت، جب وہی ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا الامر اذا ضاق اتسع، کہ جب کسی کے معاملے میں تنگی آتی ہے تو شریعت کے حکم میں وسعت آ جاتی ہے، شریعت کے حکم میں وسعت آ جاتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی جزاک اللہ۔ جی چلیے السلام چلیے، علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ اچھا استاد جی، ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੁਨਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੁਨਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਸਨ؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ نے باقاعدہ وضاحت کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب رات کو قیام کر کے سنتے پڑھتے تو آپ سو جاتے تھے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو سوئے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ میری آنکھیں سوتی میرا دل جاگتا ہے، آپ کا مسئلہ خاص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے، لیکن آپ بھی وضو تو کرتے تھے، لیکن یہ مخصوص حالت میں عارضی سونا تھا آپ کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یعنی عام آدمی کو وضو کرنا چاہیے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ ਥੋੜਾ چلیے ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸੋਵੇ ਵੀ ਤੇ 10 15 ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਤੇ مسئلہ واضح ہے، مسئلہ واضح ہے، میں نے بتا دیا ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے دوبارہ تو یہ سمجھ آ جائے گی، ہلکی گہری اور یہ چیزیں فرق آدمی کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے جی سر ایک ہاں کلاس میں ایک کوشچن بس پوچھنا ہے کہ اگر ویتر کوئی رات کو پڑھ کر سو جائے اور پھر اس نے تہجد پڑھنی ہو تو وہ پھر تہجد پڑھ سکتا ہے، یا اس کو ویتر کا پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں اگر پہلے ویتر پڑھ لیا تو پھر بعد میں آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، یہ کہیں پلیز بھی تھوڑا نہیں سا لکھا بتا دیں۔ ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وطر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وطر پڑھ لیے ہیں دوبارہ آپ کو آپ اٹھ بیٹھے ہیں یا آپ کا دل کر رہا ہے نوافل پڑھنے کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس وطر کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔ بعض ایک نیا لاجک ہے لوگوں کے ہاں، کہتے ہیں یہ ایک وطر پڑھ کے دوسرا پھر ایک اور پڑھ کے توڑ دو، اللہ کے نبی کی مخالفت تو کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 2 وطر پڑھنے سے منع کیا ہے اور یہ جناب توڑ رہے ہیں اس کو۔ تو آپ نے اگر وطر پڑھ بھی لیا ہے تو نوافل پڑھ سکتے ہیں، ہاں البتہ آپ نے مستحب یہ قرار دیا ہے کہ آدمی رات کو جتنے نوافل پڑھتا رہے آخر میں ایک پڑھ کے اس کو وطر بنا لے، یہ تو ہے۔ لیکن اگر وطر پہلے ہی پڑھ چکا ہے اب دوسرا نہ پڑھے، کیونکہ ایک رات میں 2 وطر پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، اب وہ نوافل پڑھ لے جتنا دل کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 2 2 کر کے رکعت جتنی چاہے پڑھے، مسئلہ ہے ہی نہیں، کہیں منع ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ بھائی یار چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔